बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि 72 न्यूज़ आपकी खिदमत में वेलफेयर फाउंडेशंस के ज़रिए से मंडी बहाउद्दीन को रिफाई और फलाई ज़िला बनाने के लिए कोशां है। डेली बेसिस पे आपके सामने किसी न किसी तंजीम को लाया जाता है जिसका मकसद मंडी बहाउद्दीन में रिफा का काम और रिफाई एक्टिविटीज़ को आम करना है। आज हम देखते हैं कि मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल, मंडी बहाउद्दीन में बदअमनी, मंडी बहाउद्दीन में कत्लो गारत अपने उरूज पे है। और पंजाब में अगर मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कत्लो गारत गरी में पिछले चंद माह से ये टॉप पे आ रहा है। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंडी बहाउद्दीन में कत्लो गारत और बदअमनी की क्या वजूहात हैं, क्या मंडी बहाउद्दीन के कत्लो गारत के पीछे हुकूमत का हाथ है, इंतज़ामिया लापरवाही से काम ले रही है, या अवाम खुद इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे। बाकी हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि कत्ल ये कितना बड़ा जुर्म है, और साथ ही हम मुख्तसरन ये देखेंगे कि रिफाई तंजीमें इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए आज हमें ज्वाइन किया है तहर रसूल मेकन साहब जो एहसास ट्रस्ट कालोवाली से हैं। इसी तरह हमें ज्वाइन किया है आज हाफिज राशिद हुसैन साहब ने जो काला शादियां वेलफेयर फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके साथ ही आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं अल्लामा हसन रज़ा रज़वी साहब, जिनका ताल्लुक़ सैदा शरीफ से है। मैं अपने सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। और हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है नज़ीर मेमोरियल अस्पताल मलकवाल ने, मुमताज़ फिलिंग स्टेशन लैदर कलां, अल अनायत मार्की एंड अल अनायत पेट्रोलियम रोक जोड़ी। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तावन हासिल है पाकिस्तान एड ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का। बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले आज की इस गुफ्तगू का आगाज करूंगा हाफिज राशिद हुसैन साहब से। जी राशिद साहब, चूंकि आज का हमारा मौजू है जिला भर में कत्लो गारत की वजूहात और उनका सद्देबाब, सबसे पहले हम बात करेंगे वजूहात पे कि हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन अल्लाह ने इसको ज़राअत की शक्ल में, ज़रखेज़ ज़मीन की शक्ल में अल्लाह ताला ने इसको हर तरह की नेमत से माला माल किया है। अच्छे मौसम यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या हो गया है, हमारे इस ज़िले को क्या नज़र लग गई है कि यहाँ पे कत्लो गारत जो है वो आम है? आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी हाफिज राशिद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह शुक्रगुजार हूँ 72 न्यूज़ और इसकी इंतज़ामिया का कि जिन्होंने इस हसास मौजू पे गुफ्तगू के लिए मौका फराहम किया। अलमिया हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सा रिज़्क़ भी लोगों को अता कर रखा है, और बिलखुसूस मंडी बहाउद्दीन में अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है इस हवाले से। लेकिन इस रुपए पैसा का जो अल्लाह ने इसको दिया है अवाम को, उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कत्ल गारत का सिलसिला जो है वो मंडी बहाउद्दीन में आए रोज़ देखने को मिलता है। अभी 2 रोज़ कबल यहाँ वारदात होती है जिसको डकैती का नाम दे दिया जाता है और उसे यूं मामला छुड़ा दिया जाता है। असल में जहाँ हमारी अपनी आवाम की कमज़ोरी है, वहाँ इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं गफलत का शिकार है। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हालात पैदा करके कि उससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अगर वो जिम्मा लेते हैं और तफ्तीश का बाकायदा सही तरीके से इंतज़ाम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि मुजरम गिरफ्त में ना आ सके। और जब मुजरम गिरफ्त में एक दफ़ा आ जाए
تو پھر اس کے اوپر قانون کا لاگو کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے، تو پھر انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے۔ ہم بے شمار ایسے اضلاع ہیں جو تعلیم کے میدان میں ہم سے بہت سبقت لے چکے ہیں، لیکن منڈی بہاؤالدین بدقسمتی سے تعلیم کے میدان میں اس کے بالخصوص جو دیہات ہیں ان میں تعلیم کا رجحان بہت کم ہے۔ شہری علاقہ جات آپ دیکھیں تو اس میں بقدر نسبت اس میں اچھے ہیں، تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جو دیہات ہیں ہمارے بالخصوص وہاں نظام تعلیم بہت بہت ناگفتہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں نوجوان طبقہ جو ہے وہ تعلیم کی بجائے ان سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور بالخصوص یہ ہمارے ہاں ایک ذہنی اور تربیتی فقدان بھی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو، نوجوان طبقے کو تعلیم کی طرف راغب کریں، ہم ان کو ایسی چیزوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ان کا مستقبل اور فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارا بجائے اس کے کہ ہم ان کو یونیورسٹیز کی طرف بھیجیں، کالجز کی طرف بھیجیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بیرون ملک جائیں، وہاں روزگار کمائیں۔ تو بیرون ملک جانا، پھر وہاں بعض اوقات وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر ان کا جو روزگار کا سلسلہ ہے، جو ان کی کمائی کا سلسلہ ہے، وہ جہاں ان کے چھوٹے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں قبیلہ والے، وہ چونکہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ یورپ میں یا اچھے عرب ممالک میں سیٹل ہیں اور ان کا نظام زندگی اچھا چل رہا ہے، تو دیکھا دیکھی اسی وجہ سے وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہاں تعلیم کو اور علمی شخصیات کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ یہاں سیاسی شخصیات کو اور جو بزنس مین ہیں یا جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے ان کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جب کیفیت یہ ہوگی کہ آنے والی نسلیں تعلیمی شخصیات کو، علمی شخصیات کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں دیکھیں گی، ادبی شخصیات کو نہیں دیکھیں گی، بلکہ اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ ان کا رول ماڈل ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یقینی سی بات ہے ان کا ذہن بھی اسی کی طرف مائل ہوگا اور وہ بالکل امن پسندی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جہاں بے شمار اور وجوہات بھی ہیں، تعلیم کی کمی بھی ہے، وہاں ایک اور اصل جو ہے وہ اسی کی طرف بھی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں ہمارے یہاں خوف خدا کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں اگر یہ گنونا جرم کر رہا ہوں اس کی سزا کیا ہے، میں کل اپنے رب کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، اس بار الہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، وہاں کیا منہ دکھلاؤں گا، کیونکہ اس کا حکم ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، جان بوجھ کر یا زمین میں فساد برپا کیا، فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک نفس کو قتل کیا ہے یا ایک جان کو قتل کیا ہے، بلکہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اگر انسان یہ عالم تصور میں دیکھے کہ ایک انسان کا قتل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فقط فرد واحد کا قتل نہیں، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر اگر یہ سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، خوف خدا ہمارے اندر آگا، تو پھر یقینی سی بات ہے ہم ان کاموں کی طرف وہ جانے کی بجائے اللہ کی طرف بارگاہ سے ڈریں گے بھی۔ اور ایک اور جگہ پہ خالق کائنات کا فرمان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے اس کی جزا جہنم ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور اسلام کے قوانین پہ عمل کریں تو یقینی سی بات ہے۔ میری آپ بات سنیں، میرا ایک سوال موجود ہے اسلامی نقطہ نظر سے، تو پلیز اس وقت جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ وجوہات جو ہماری ضلع میں ہیں وہ کیا وجوہات ہیں، وہ یہ ایک علیحدہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ فاضل ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ حسن رضا صاحب ہیں اور طاہر رسول صاحب ہیں، تو اس ٹاپک کو ہم ایک علیحدہ سے میں آپ سے جو ہے وہ ویوز دوں گا۔ تو آپ نے دو وجوہات بتائی ابھی تک کہ منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت کی وجہ یہاں پہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اور دوسرا تعلیم کی کمی اور لوگوں کا تعلیم کو چھوڑ کے اور علمی شخصیات کو رول ماڈل بنانے کی بجائے بیرون ملک چلے جانا اور پیسے والے لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے۔ تو یہ دو وجوہات آپ نے بتائی ہیں، تو میں اب دوبارہ واپس آنا چاہوں گا اپنے آج کے معزز مہمان محترم علامہ حسن رضا رضوی صاحب۔ رضوی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت کی وجوہات کیا ہیں، اسلامی نقطہ نظر پہ ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔
اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 72 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس حساس ترین موضوع کا انتخاب کیا اور معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کو سلیکٹ کیا اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم جیسے طالب علموں کو مدعو کیا۔ میں تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ کریم 72 نیوز کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت سوال خوبصورت بھی کیا ہے، اور اس سوال کے اندر ہمارے لیے پریشانی بھی ہے، ہمارے لیے ڈھیر سارے المیے بھی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین جو کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا خوبصورت ضلع شمار کیا جاتا ہے، اور باہر جب بھی ہم لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، وہاں جب ہم سے گفت و شنید کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو آگے سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ضلع منڈی بہاؤالدین ہے۔ تو لوگ بڑی جو ہے نا تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت کلمات کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین بڑا خوبصورت شہر ہے اور وہاں کے پروڈکٹس وغیرہ اور سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ لیکن وہاں جو قتل و غارت کا معاملہ ہے، وہاں جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس معاملے میں ہم منڈی بہاؤالدین کو سپورٹ بالکل نہیں کرتے۔ تو یہ جب ہم سنتے ہیں اپنے ضلع کے بارے میں، کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے بارے میں کوئی گلہ شکوہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں منڈی بہاؤالدین میں یہ المیہ ہے کہ یہ ہے تو ہمارا گھر، لیکن باہر جا کے لوگ جب اس کا یہ روپ بیان کرتے ہیں تو پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جی بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ضلع اس معاملے میں بہت جو ہے وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ جی رضوی صاحب اس کی وجوہات کی طرف آئیے گا پلیز، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اس کی وجوہات کی طرف آئیے۔ میں عرض کرتا چلوں جیسا کہ علامہ راشد صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں ایک تو تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، دوسرا یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا چاچو باہر ہے، میرا ماموں باہر ہے، میرا ماموں فوج میں ہے، میرا ماموں ایم این اے ہے، ایم پی ہے۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اور کروں کہ بلا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جاگیردارانہ نظام ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ بندے کی لڑائی ہوتی ہے تو آگے سے وہ وار جو کرتا ہے سب سے پہلے وہ پستول نکالتا ہے یا پستول نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ کار فرما وہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا بھتیجا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بھانجا ہوں۔ تو بتانے پہ وہ پھر بتاتا ہے کہ میرا ماموں ایم پی اے ہے یا میرا ماموں کونسلر ہے، میرا ماموں چیئرمین ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ قبلہ منڈی بہاؤالدین میں جو میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ تعلیم سے ہٹ کے اپنے تائے چاچے ماموں پھوپھیزاد جو سیاست میں ہیں ہم ان کی اونٹ میں یہ معاملات کرتے ہیں، اور غریب لوگوں پہ ہم اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پشت پناہی جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت کی وجہ ہے۔ جی 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 کنٹینیو کریں گے۔ جی 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 اور کچھ آپ فرمانا چاہیں گے؟ جی ضرور، میں یہی اپنے منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اسلام ہے پیغام آپ سے بعد میں کنکلوڈ کروں گا، تو اس وقت میں نتیجتاً آپ سے پوچھوں گا۔ تو اب میں آتا ہوں مولانا طاہر رسول میکن صاحب کی طرف۔ جی طاہر رسول صاحب، آپ بتائیے گا کہ منڈی بہاؤالدین میں اس وقت جو قتل و غارت اپنے عروج پہ ہے، تو آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ راشد صاحب نے بتایا کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، لوگوں تعلیم کی کمی ہے، اور لوگ بیرون ملک جانا اور وہاں سے پیسہ کمانا اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری جو ماڈل شخصیات ہیں وہ علمی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ وڈیرے جو ہیں اور جو دولت ہے وہ ہماری سمجھیں کہ رول ماڈل ہے۔ اور اسی طرح حسن رضا صاحب نے بتایا کہ سیاسی پشت پناہی اور غرور اور تکبر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت کی وجہ ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی اور چیز جو منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت کی وجہ بنی ہوئی ہے؟ جی طاہر رسول میکن صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی؟ الرحمن الرحیم۔ جی جی بالکل آ رہی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے انتہائی حساس موضوع پر بات کی ہے، اور اس پر جہاں پر ہمارے دوسرے قومی چینل ہیں ان کو بھی اس کو ملکی لیول پر اس بات کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔
قتل و غارت کی وجوہات بالکل واضح ہیں اور سب کو نظر آ رہی ہیں کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اور دوسری وجہ ملک پاکستان کے قیام کو کیوں قیام میں لایا گیا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا. جب تک یہاں پر یہ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوتا، اسلامی فلاحی مملکت عملی طور پر وجود میں نہیں آتی، اس وقت تک یہ قتل و غارت اسی طرح جاری رہے گی جس طرح کے جو ہے وہ غیر اسلامی معاشروں میں موجود ہے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات، اسلام کی عملی طور پر حکمرانی یہاں پر لائیں گے تو خود بخود قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی. اور جب مجرموں کو سرے عام سزا دی جائے گی، یہاں ایسے ایسے مجرم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 70 زندہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ مردہ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو بھی سرے عام سزا دینے سے ہمارا قانون جو ہے وہ ہچکچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گناہ کرنے کے اندر جو ہے وہ کوئی سزا کا خوف نہیں رہتا. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ اس کے جب بنیاد پر جائیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ اسلامی حدود نافذ نہیں ہے. جب اسلامی حدود نافذ ہوں گی تو خود بخود شیطان کے ہتھ کنڈوں پر یہ قوم چلنے سے باز آ جائے گی. اور تو میری تو سب سے بڑی جو میرے ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں. ملک پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پر خود ہی پوری طرح عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بد امنی اور معاشرے کے اندر ظلم جو ہے وہ عام ہوتا چلا جاتا. جی بہت شکریہ میکن صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جہاں پہ منڈی بہاؤالدین سمیت ہمارے پورے ملک میں جو بد امنی ہے اور قتل و غارت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بد انتظامی اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. یقیناً اسلام ایک ایسا نظام دین ہے کہ جو انسانیت کی بقا کا دین ہے، جو انسان جس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز انسانیت ہے اور انسان کی جان ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو گویا کہ جس نے ایک ناحق کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اسلامی سزاؤں کی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ کوئی 70 بھی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، وہ رشوت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، فروخت کرتا ہے تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ملک میں رہ کے تو ایسی بد انتظامی کا اور بد قانونی کا جو ہے وہ ہم شکار ہیں. تو اب میں اس آج کے موضوع کے دوسرے رخ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے سیدھا جو وجوہات تھیں ان کو ڈسکس کیا، اور یقیناً اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ میں اگر دیکھا جائے نوجوان لوگ نشے میں پڑے ہوئے ہیں. جب نشہ عام ہوگا تو اس وقت ظاہر نشئی لوگ جو ہیں اور اس طرح کے بد کردار بد فعال لوگ جو ہیں ان سے اچھے کام کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح غربت ہے، یہ بھی جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں پہ یہاں پہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو استعمال کر کے تو قتل کروا جاتے ہیں، یہ بھی اس کی بڑی وجہ ہے. تو حسن رضا صاحب میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ بات کی آپ نے پشت پناہی کی کہ وڈیرے جو ہیں ان کی شہ پہ جو ہے وہ لوگ قتل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قتل و غارت کو کم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے اور بڑا خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا ہے. قبلہ جب کوئی نمائندہ منتخب ہوتا ہے جس کو ہم ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، جس کو ہم سلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم فقط اس لیے سلیکٹ کرنے نہیں جاتے کہ یہ صرف ہماری گلیاں بنائے گا، ہم فقط اس لیے ووٹ دینے نہیں جاتے کہ یہ ہماری سڑک بنائے گا، ہم فقط اس لیے ووٹ دینے نہیں جاتے کہ یہ ہمارے
جو معاملات ہیں گلیوں کے، نالیوں کے یا سڑک کے یا نلکوں کے یا اس طرح کے، ان کے لیے ہم اس کو ووٹ دینے نہیں جاتے، بلکہ جب ہم ووٹ دینے کے لیے، ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے اغراض و مقاصد، ہمارے ارادوں اور ہماری خواہشوں میں یہ چیز، ہماری خواہشات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ نمائندہ جس کو ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف ہماری گلیاں بنائے گا، یہ نہ صرف ہماری سڑکیں بنائے گا، یہ نہ صرف ہمارے گاؤں میں سوئی گیس لگوائے گا، بلکہ ہماری خواہش میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ ہمیں تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ واحد وہ بنتا ہے جو ہمارے قصبے کی، ہمارے ولیج کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں وڈیروں سے، لٹیروں سے تحفظ فراہم کرے گا۔ اب تحفظ تو اللہ کریم کی ذات نے فراہم کرنا ہے، لیکن اللہ کریم نے وسیلے بنائے ہیں ہمارے لیے، اور یہ وسیلے وہ لوگ ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، اور ہماری دسترس میں وہی بندہ ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے۔ تو یہ جو بندے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں، چاہے وہ چیئرمین کی صورت میں ہے، چاہے وہ کونسلر کی صورت میں ہے، چاہے وہ ایم پی اے یا ایم ایل اے کی صورت میں ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف وہ کنسٹرکشن کے معاملات میں توجہ دے، بلکہ وہ اپنے علاقے میں جو قتل و غارت ہے، جو بد امنی ہے، جو بدفعلی ہے، یا جو غرباء مساکین کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جاتی ہے، وہ ان پہ بھی کنٹرول کرے، اور وہ بآسانی کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندگان کو پیسوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہمارے نمائندگان کو بالکل غریب کا بہتا خون نظر نہیں آتا، بلکہ ان کو صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ فلاں جو سامی ہے یا فلاں جو پارٹی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور قبلہ میں نے ایسے اپنے منڈی باؤدین میں واقعات دیکھے ہیں جو جس کی گواہی 100 بندہ دے چکا ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس نے نہ حق قتل کیا ہے، لیکن اس کو 3 دن کے بعد رہائی مل جاتی ہے۔ یہ دردناک مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا منڈی بہاؤدین شہر جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑا پرامن علاقہ، پرامن ضلع شمار کیا جاتا ہے، کیا اس کے اندر ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے۔ اور آپ کا سوال کہ یہ نمائندگان اس میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں 2 ٹوک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نمائندگان ہی واحد اس مسئلے کا حل ہیں۔ اگر یہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، اس پہ کوئی امپلیمنٹ کرتے ہیں، کوئی سزائے موت والا معاملہ کرواتے ہیں، تو پھر ہمارا جو منڈی بہاؤدین شہر ہے یا ہمارا پورا جو علاقہ ہے وہ ان خرافات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم عام عوام چاہ کے بھی، اگر ہم ایک جتھا بھی تیار ہو کے ان معاملات کے پیچھے پڑ جائیں، تو جب تک ہمارے نمائندگان اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم عام عوام اس کا کوئی سد باب نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کر سکتے ہیں اپنا بہت رول شکریہ، پلے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے جو سیاسی منتخب نمائندگان ہیں، وہ چیئرمینز کی شکل میں ہوں، وہ کونسلر کی شکل میں ہو، وہ ایم پی اے ایم این اے کی شکل میں ہو، جس لیول کا بندہ ہے وہ منڈی بہاؤدین میں جاری قتل و غارت اور بد امنی میں اپنا اس کو روکنے میں، اس کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام پشت پنائی اور معاونت کرنے کے بجائے ان کی آپس میں صلح و صفائی کروائیں۔ جہاں پہ بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں تو ضرور جو ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچ جائے۔ جی اب میں آؤں گا دوبارہ حافظ راشد حسین صاحب کی طرف سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ اس بد امنی کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پولیس کا محکمہ؟
جی اس میں حضرت بہت سا کردار جو ہے بنیادی طور پہ وہ پولیس کا ہی ہوا کرتا ہے. اگر بات کی جائے تفتیش کے حوالہ سے تب بھی، اگر بات کی جائے مجرم کو پکڑنے کے حوالہ سے تب بھی، اور مدعی پارٹی کو اگر ریلیف دینا ہو تب بھی، اس میں سارے کردار اصل بیسک جو ہے وہ پولیس کا ہی ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی دشمنی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثریت ایسے ہی ہے کہ دشمنی کے بنا پر ہی قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے اس کے کہ ہمارے جو تفتیشی افسران ہیں وہ جیبیں بھرنے کی بجائے اگر ان کو مل بیٹھ کے صلح کی طرف ان کو لے جائیں تو کیا ہے کتنا ہی عمدہ پیغام ہوگا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کو اور خالق کائنات کو بہت زیادہ پسند کیا ہے. اور اگر ہماری پولیس یہ اسٹیپ اٹھاتی ہے تو بہت اچھا اقدام ہے. اس کے الحمدللہ بے شمار اچھے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. کیونکہ اگر پولیس کی سطح پہ ایس ایچ او یا ڈی پی او کی سطح پہ اگر صلح کا اہتمام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں میرے خیال میں کہ جو پرانی جو دشمنیاں چل رہی ہیں ہمارے یہاں، جو دشمنیوں کے ساخسانے پہ جس طرح قتل و غارت ہے، تو اس کو روکنے میں بالکل یہ مفید و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری وجہ ہے کہ کام کو مؤثر بنانا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیارا جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر تو انتقام کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا سب سے پہلے پولیس کی طرف ہے، قانون کی طرف دیکھتا ہے کہ قانون اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے، قانون اس کی کتنا تحفظ کرتا ہے. اگر باقی قانون جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو دیتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا باقی لوگوں کو قتل کرنے کے طرف ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے بدلہ اور انتقام تبھی لینے کی وہ جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب اس کو نظام انصاف سے جو ہے وہ بالکل اس طرح کے کہہ لیجیے کہ وہ اس سے ناشنا ہو جاتا ہے. اس کے جب اس سے نا امید ہو جاتا ہے پھر وہ ایسی حرکات کا اجتناب کرتا ہے. اور اگر ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ مؤثر طریقے سے اور جوڈیشل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے اور تفتیش کا نظام ہمارا مؤثر ہو تو پھر، اور اگر مجرم جو ہے واقعی اگر اس نے جرم کیا ہے، واقعی قتل کیا ہے، تو اس کو اگر اچھے طریقے سے سزا دی جائے اور پھر عدالت جو ہے اس پر عمل درآمد بھی کروائیں اور انتظامیہ بھی عمل درآمد کروائیں تو یہ کنٹرول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اسی وجہ سے اگر ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ روایت چل پڑی ہیں کہ ایک قتل ہوتا ہے پھر اس کی جو ہے نا وہ 4-5 سال وہ اگر جیل میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. جب وہ ضمانت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو سامنے آتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا. اگر نظام تفتیش اچھا ہو، ہمارا نظام انصاف اچھا ہو اور وہ جیل میں رہے اور وہاں اس کو سزا ملے تو ضرور ان کی تشفی بھی ہو جائے گی اور وہ قانون پر اعتماد کر کے اس طرح کی حرکات سے اجتناب کرتے رہیں گے. تو جی بہت اس کے آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی کہ پولیس کا اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے. جو بھی قتل و غارت ہوتی ہے اگر پولیس کی سطح پہ صلح صفائی کروائی جائے تو یقیناً ہر پارٹی اور ہر برادری اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈی پی او ڈی سی او کی جگہ جب صلح صفائی کی کوشش کریں گے تو وہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے اور نوبت جو ہے وہ جہاں تک نہیں آئے گی. اسی طرح عدالتیں ہیں اور قانون ہے، اگر وہ بھی اپنا رول پلے کرے تو منڈی بہاؤدین سمیت جہاں بھی قتل و غارت ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب میں آؤں گا طاہر رسول میکن صاحب کی طرف. طاہر رسول صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ منڈی بہاؤدین میں ہم نے رفائی تنظیموں کے قیام کی 1 سال سے کوشش شروع کی ہوئی ہے اور اس وقت الحمدللہ تقریباً منڈی بہاؤدین کے 30% گاؤں جو ہیں وہاں پہ تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں اور یہ ہماری منڈی بہاؤدین کو رفائی بنانے کا جو ایک مہم ہے یہ بڑی تیزی سے جاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رفائی تنظیمیں بن رہی ہیں، یہ جو بھلائی اور نیکی کا کام لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ منڈی بہاؤدین کو پرامن بنانے میں اور قتل و غارت سے پاک کرنے میں یہ تنظیمیں اور ان تنظیموں کے نمائندگان اور یہ لوگ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ فلاحی تنظیموں کا جو جال بیچتا چلا جا رہا ہے، اس پر میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا جناب ناصر عباس تارڑ صاحب، جو کہ ان تمام فلاحی تنظیموں کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ تنظیمیں جہاں پر رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ان کی کارکردگی نظر بھی آ رہی ہے.
اگر اسی قیادت پر مقامی لوگ اعتماد کریں اور ان لوگوں کو ثالثی کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں ان کے پاس جائیں تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی نمائندے خدمت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ قتل و غارت اور یہ جتنی بھی اس طرح کے مظالم ہمارے ضلع میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہم عوام کو بھرپور آگے آنا چاہیے جہاں پر، اور اس میں بڑا ہمارا جو اس میں اہم رول ہو سکتا ہے وہ سچ کا ساتھ ہے، اور فلاحی تنظیمیں اگر وہ بھی ایک شخص ظلم کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہی اصل اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ جی آواز میری آ رہی ہے؟ جی طاہر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ گفتگو جاری رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ رفاعی تنظیموں کے حوالے سے آپ جی رفاعی تنظیموں کے حوالے میں بات اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رفاعی تنظیمیں جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جہاں پہ دشمنیاں ہیں، ان کی صلح و صفائی کے لیے یہ کوئی کس طرح کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی ان لوگوں کو آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو دونوں جو پارٹیاں ہوں، دونوں فریق ہوں، ان کو ایک جگہ پر بٹھانے میں کردار ادا کریں۔ بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ہاں جو ہم عوام لوگ ہوتے ہیں، ہم عام آدمی، ہم بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت کے لیے، حالانکہ ہمارے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ دو بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے آپ جھوٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ایک پہلے سے غصے میں ہیں اس کو مزید غصے میں آگے بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو فلاحی تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں یہ اس معاشرے کا ایک اچھا چہرہ ہے، ان لوگوں کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ سب آپ کے بھائی ہیں جن سے آپ لڑ رہے ہیں، اور وقتی طور پر شیطان آپ لوگوں کو اس چیز میں لا رہا ہے۔ اس طرح دونوں طرف جا کر جب گفتگو ہوگی، دونوں کے پرابلم سنے جائیں گے اور پھر ایک جگہ پر بٹھایا جائے گا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی لحاظ سے ان لوگوں کو کوئی مؤثر کردار نہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ طاہر رسول محکن صاحب، آپ نے رفاعی تنظیموں کے حوالے سے بات کی کہ یہ منڈی بہاؤالدین کا ایک روشن چہرہ ہے، ایک اچھا چہرہ ہے۔ اگر یہ لوگوں کی صلح و صفائی میں اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً یہ قتل و غارت جو ہے یہ کم ہو سکتی ہے۔ تو اب میں دوبارہ آؤں گا حافظ راشد حسین صاحب کی طرف سے۔ حافظ راشد حسین صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ علماء کا کردار اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک روشن چہرہ ہوتے ہیں، اور یہ واحد ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے جس کی بات سننے کے لیے لوگ ہفتے میں ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے دن مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پروگرام کے ذریعے سے اپنے علماء کرام کو کہ منڈی بہاؤالدین کی قتل و غارت اور بدامنی کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بے شک معاشرے میں علماء کا کردار جو ہے اور علمی شخصیات کا وہ انتہائی اہم ہوا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں تو ممبر و محراب کی بہت عزت ہے اور بہت لوگ اعتماد کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور اگر علماء ممبر و محراب کے ذریعے اس پہ ایک پوری بھرپور کمپین کریں تو میرا خیال ہے کہ ذہن کو تبدیل کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ لیکن پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ عوام کو پہلے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے اور اپنی سمت کو تعین کرنا چاہیے۔ علماء تو میرے خیال میں پہلے بھی اس طرح کی برائیوں کا بالکل وہ نہ اس کی تائید کرتے ہیں اور نہ اس کو اچھا گردانتے ہیں۔ علماء تو پہلے ہی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن مزید بڑھ کے آگے ایک میرے خیال میں بھرپور کمپین کی ضرورت ہے، اور وہ کمپین اگر فلاحی تنظیموں کی طرف سے بھی چلائی جائے اور علماء کرام کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے تو، اور صرف علماء کرام ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں جو اساتذہ کرام ہیں سکولز کے اور کالجز وغیرہ کے، ان کے ہاں چونکہ ہمارا ینگ طبقہ ان کے یہاں ہے اور تعلیم و تربیت وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء، ائمہ کرام، خطباء کرام
اور پھر ہمارے اساتذہ کرام جو کالجز کے ہیں، یونیورسٹیز لیول کے ہیں، اگر وہ اس میں کردار ادا کریں تو بے شمار اس میں نتائج جو ہے وہ اچھے دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کالجز لیول کے اوپر گروپ بندی کالجز کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہاں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو، وہاں ہی اگر اس طرح کے اوچھی ہتھ کنڈے سکھانا شروع کر دیے جائیں اور طلباء جو ہے اس غلط حرکات میں پڑ جائیں، تو پھر یقیناً اگر آگے وہ چل کر اسی کا ہی وہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میرے خیال میں جو گروپ بندی ہمارے کالجز کے لیول پہ ہے یا یونیورسٹی لیول کے ہے یا اسکول لیول پہ ہے، سب سے پہلے وہ جو پرنسپل حضرات ہیں، اساتذہ حضرات ہیں، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنے طلباء کو سمجھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو تربیت دیں کہ بیٹا آپ کا میدان یہ نہیں ہے، آپ کا میدان علمی ہے، علم کے محاذ پہ ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر گروپ بندی بنانی ہے تو علم کے آگے بڑھنے کی گروپ بندی بناؤ، فلاح کے کاموں میں آگے بڑھنے کی گروپ بندی بناؤ۔ یہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے کہ روڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دو، لوگوں پہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دو، جو شرفاء وہاں سے گزرے اور ان پہ نہیں کرنا شروع کر دیا جائے۔ حسین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ علماء کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خطباء ہیں، اسی طرح ہمارے جو اساتذہ ہیں، وہ منڈی باؤدین میں امن کے لیے اگر کوشش کریں اور اس کو ایز اے کمپین کریں تو یقیناً یہ ایک کمپین جو ہے بڑی بارآور ثابت ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، وہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا اور یہ بدامنی ختم ہوگی اور قتل و غارت جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں علماء کا، اساتذہ کا اور اداروں کے جو ہیڈز ہیں خاص طور پہ ان کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ تو اب میں سوال کے لیے آؤں گا جناب، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں حسن رضا رضوی صاحب۔ حسن رضا صاحب، انہوں نے بات کی کمپین کے حوالے سے کہ علماء کو بھی کمپین کرنی چاہیے، خطباء کو بھی ایز اے کمپین اس کو لینا چاہیے، رفاعی تنظیموں کو بھی کمپین کے طور پہ کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی۔ تو آپ کوئی اس طرح کا ماڈل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سارے جو شعبے ہیں یہ مل کے کس طرح کمپین آگے بڑھا سکتے ہیں، یا اس کمپین میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انتظامیہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے، کوئی ہمارے سیاسی نمائندگان جو ہیں وہ اس کمپین میں کوئی حصہ بن سکتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو جوڑیں اور ایک منڈی باؤدین میں کمپین چلائی جائے، جیسے آج کل شجر کاری کی کمپین انتظامیہ کی لیول پہ چل رہی ہے؟ تو اس طرح کوئی کردار کس طرح یہ ادا کر سکتے ہیں، کیسے کمپین کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یونس صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے اور آپ نے بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے۔ اس ضمن میں ایک چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں جو کہ سیاسی شخصیات بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، خطباء حضرات بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں اور ادیب حضرات بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں اور اس کے علاوہ مقررین بھی ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں اگر ہفتہ وار ایک پروگرام منعقد کیا جائے حفلہ کی صورت میں یا میٹنگ کارنر کی صورت میں یا کہہ لیں کہ ادبی بیٹھک کی صورت میں، اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، اس میں ایک سیاسی نمائندہ ہو، اس میں ایک ٹیچر ہو، اس میں ایک خطیب ہو، اس میں ایک مقرر ہو، اس میں ایک نعت خوان ہو، اس میں ایک ادیب ہو، اس میں ایک بزنس مین ہو، یعنی ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ کتب سے، شعبہ بزنس سے، یعنی ہر قسم کا جو شعبہ ہے اس میں سے ایک جو بندہ ہے اگر اس ادبی بیٹھک کا حصہ بنے اور وہ ہفتہ وار نہیں تو کم از کم منتھ میں ایک بار اس کو جو ہے اس کا اجرا کر دیا جائے، تو اس میں باہمی مشاورت سے اور دیگر معاملات کی آپس میں باہمی مشاورت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے بھیرا شریف، جہاں میں اور علامہ راشد صاحب ابھی حال ہی میں فیضان ضیاء الامت سمیٹ کے ہم واپس آئے ہیں۔ وہاں ایک میرے بہت ہی پیارے اور خوبصورت دوست ہیں یوسف سلیمی صاحب، وہاں وہ سرکاری ٹیچر ہیں۔ تو انہوں نے بالکل جو بھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو لے کے وہ کافی عرصے سے پریشان تھے۔ انہوں نے پھر دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا ایسا ہم کام کریں کہ ہم لوگوں کے اندر باہمی تعاون، باہمی امن جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ تو انہیں طرح طرح کے مشاورات سے نوازا گیا۔ تو بڑا خوبصورت ایک احباب میں سے چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک منتھلی جو ہے نا وہ میٹنگ یا اجلاس کا بندوبست کریں، جس میں ہر مکتبہ فکر سے اور ہر شعبے سے بندہ موجود ہو اور وہ
اپنی اپنی آراء پیش کریں اور اس کے ساتھ معاملات ڈسکس ہو سکے. بہت شکریہ حسن رضا، آپ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے ان سب لوگوں کے لیے، آپ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کمپین کو شروع کرنے کے لیے سارے لوگوں کو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ یا اگر ہفتے بعد جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی جائے، ایک بیٹھک رکھی جائے، ایک اچھی گفتگو جہاں کر لیا جائے، ایک مقام کر لیا جائے سارے اس کو احباب کرنے کو کی بلا کے مشاورت کے ساتھ یہ معاملات بآسانی چلائے جا سکتے ہیں. بہت ویلڈ ہے، بہت ویلڈ ہے، بہت شکریہ. تو ہمارے معزز ناظرین، ہم نے بات کی آج منڈی بہاؤالدین میں موجودہ قتل و غارت، اس کی وجوہات کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس پہ کی، اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کو ہم کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے منتخب نمائندگان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس میں پولیس اور انتظامیہ اور ادارے اور قانون جو ہے اس کا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ویلفیئر سوسائٹیز اور ان کے جو ممبران ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، علماء کا، خطباء کا، اساتذہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اس کو ایز اے کمپین جو ہے وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے چیئرمین ناصر عباس طاہر صاحب نے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس پرسن ہیں، اور آپ کا سیاست کے میدان میں، خدمت کے میدان میں ایک بڑا نام ہے. اور آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں جو موجودہ قتل و غارت اور بدامنی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی ناصر عباس طاہر صاحب. السلام علیکم جی. میں تمام معزز شرکاء جو ہیں پروگرام میں، حسن رضا صاحب، طاہر رسول صاحب اور راشد طاہر صاحب، یونس طاہر صاحب، آپ نے ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا اور اس کے اوپر معزز مہمانوں نے بہترین جو ہے گفتگو اور اس کے حل وجوہات کا ذکر کیا. سوسائٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مختلف رنگ جو ہیں، جس طرح کلر ہیں، اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے اس کو بھیجا ہے. مختلف قسم کے پودے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو ہر حوالے سے ہر انسان کا رول جو ہے وہ لازمی ہے. تو جب تک سارے رول اپنا ادا نہیں کریں گے تو سوسائٹی جو ہے وہ خوبصورت نہیں بنے گی. اس کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف نظریات کے، مختلف جو فلاحی تنظیموں کے نمائندگان ہیں، وہ اپنی سطح پہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک مواخات کا، بھائی چارے کا اور ڈیولپمنٹ کا، کمیونٹی موبلائزیشن کا جو ہے رول وہ ادا کرے سوسائٹی. اور ان میں جو ہے وہ گاؤں کے جو مؤثر لوگ ہیں وہ ابھی تک ان کا رول کم ہے، وہ اس میں اس طرح انوالومنٹ نہیں کر رہے جس طرح ہم کو کرنی چاہیے. اب مزید اس ادارے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ممبران کو گاؤں کی سطح پہ جو ہے وہ پروگرامز ہونے چاہیے. جس طرح ہمارے معزز بھائی رضوی صاحب نے کہا کہ ایک مختلف مکتبہ فکر سے لوگوں کی مجلس ہو اور وہ بیٹھیں اور اس پہ میٹنگز کا انعقاد ہو. وجوہات جو ہیں وہ بڑی سادہ ہیں. جہاں اناج، ضد اور جہالت کا ہے وہاں پیسے کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. قانون کی ناکامی کی وجہ سے قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا. پاکستان میں تمام قانون موجود ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. قانون لاگو بنا ہوئے ہیں ان طاقتور لوگوں میں، جس طرح 70 سال سے پاکستان میں ہوا ہے. تو یہ اتنی جلدی تنظیموں جو ہے وہ ان کے کہنے سے نہ تو آدمی چیز زیادہ اثر لینا بند ہو جائے گا، نہ یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ، ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ڈی پی او کو کہے گا کہ مجھے 1 مہینے میں صفائی چاہیے، مجھے بہت دیر سے مجھے اسلحہ سے بھی کام چاہیے، جس طرح اور کرائم بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میرٹ پہ جو ہے وہ لوگوں کی اپائنٹمنٹ نہ ہونا. پولیس میں ایسے قابل لوگ ہیں جو آپ کے ہفتوں میں جو ہے اس نظام کی کر سکتے ہیں اور عمل درآمد دے سکتے ہیں. آپ ہم سبھی کو گاؤں سے تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس تھانے کے ہاتھ میں ایک ایس ایچ او جو ہے وہ پیدا ایماندار آ گیا، اس کی حدود سے جو کرمینل ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ جیسے ضلع قدر ہو جاتے ہیں.
کہیں دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پورے گاؤں سے سنبھالا نہیں کرتا، اس کو پکڑنے سے، اس کو 5 ڈنڈے جو ہے وہ لگانے سے تو وہ اس کی صحت جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ اب میں نے بہت سی صبح اس طرح ہوتی دیکھی ہیں اور بہت سے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ معاملات یہ ہے کہ جب تک اس سوسائٹی میں اب صلح جو ہے اس کا صلح لوگ کرتے ہیں، وہ مؤثر لوگوں کے خود ایک پوری صلح کی تربیت ہوتی ہے، مختلف لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے، تو اینڈ پہ جو ہے وہ اپنے موجودہ جو ہے ان کا کیسی ہوتا ہے سیاستدان۔ جی ناصر ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ جی ناصر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو امید پہ کام کر رہے کہ ہیلو جی اب آواز آئی ہے۔ آپ کے پاس نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے، آواز کلیئر بھی نہیں آ رہی۔ جی صاحب بات یہ ہے کہ انسان کی دن سازی ایک مشکل کام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 15 لاکھ جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے دل جی ہمارے ذمہ کوشش ہے، اور اس پروگرام میں جتنے جو لوگ شریک ہیں وہ بھی کوشش کریں، فلاحی تنظیموں کے نمائندے کوشش کریں، آپ جس طرح کوشش کر رہے ہیں اس فلاحی تنظیموں کے ڈھانچہ جو ہے اس سے مزید ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک قتل و غارت کا معاملہ ہے، یہ پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ تربیت کا فقدان نہ ہونا، اس میں ایجوکیشن کا بھی ایشو ہے، اس میں والدین بھی وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، اس میں صرف سیاستدان ہی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان بچوں کا والد جو ہے وہ اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، وہ اس کی انا کی وجہ سے، آپ تھانوں میں آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں ان کے کیس آپ کو نظر آئیں گے، آپ کے والدین جو ہیں ان بیٹے کے خلاف، بیٹا والد کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، اور جب تک تربیت کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا، موجودہ صورتحال میں اس میں بہتری کے لیے جو ہے وہ اس میں جو رول ادا کر سکتے ہیں، اس میں سیاستدان کا بڑا رول ہے، اس میں علماء حضرات جو گدی نشین جو ہیں، پیر حضرات ہیں، ان کا بڑا رول ہے۔ ہم نے جتنی صلاح دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان میں اسی طرح کے میں نے دیکھے ہیں، اور وہاں ایک ذہن سازی کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی، مجھے ایک مثال دوں گا، ایک شمالی سے مولانا شاہد صاحب اس گروپ میں موجود ہیں، ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس سے فائرنگ ہوئی، اس کا مخالف جیل چلا گیا، کچھ ہی عرصے بعد اس کی ضمانت ہو گئی، اور اس کے مخالف نے مولانا صاحب سے بات کی کہ میں اب اس کی بہتر ہے مر جاؤں، مجھے انصاف نہیں ملا۔ مولانا صاحب نے مجھے میری بات، میں نے کہا کہ ان کے اوپر آپ زیادہ زور لگائیں، کوشش کریں، انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، کہا کہ یار آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن آپ بھی اسی کی طرح اس کو مارو گے تو آپ بھی تباہ برباد بھی ہو جاؤ گے، اور جب آپ کو اس دنیا سے آپ نے جانا ہے، جب آپ کی میت کو اٹھایا جائے گا تو آپ اللہ کے یہاں ظالم کا کے طور پہ شروع ہو گئے یا ایک مظلوم۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا، وہ صلح ہو گئی۔ صلح گاؤں میں بہت سی صلح ہو سکتی ہیں، گاؤں والے لوگ اس پہ سیدھی سوچتے ہی نہیں، گاؤں والے لوگ 10-15 لوگ مخلص ہو کے سوچتے۔ پھر یہ ایک اور بات اور بھی آتی ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ایشو چل رہا تھا اور کچھ لوگوں نے کوشش کی، تو اس میں 1-2 لوگ تھے جو شیلڈ کے چکر میں تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر شیلڈ جو ہے یہ سارے آپس میں آپ تقسیم کر لیں، یہ بہتر ہوگا، آپ جو اکیلا شیلڈ لینے کے چکر میں اس وجہ سے بھی صلح نہیں ہوگی۔ اس کا صلح بھی حل ہے، اس کا پولیس کریک ڈاؤن کرے وہ بھی حل ہے، اس کا سیاستدان اپنی طرف سے میسج دے وہ بھی حل ہے، اس کا جو پیر علماء آپ کے ہیں وہ اپنے مریدین کو بلا لیں اور ان کو اکٹھا کریں، تھوڑا سا لیکچر دینے کے بعد وہاں پہ بہت سے لوگوں کی وہاں ان کی موجودگی میں جو ہے وہ صلح ہو سکتی ہے۔ اور گاؤں کی سطح پہ آپ کی شادی اور غمی کے اوپر جو ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ 500، 1000، 2000 لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو بہت سے ایریاز ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل جسٹس جو ہے یہ اس میں آتا ہے، یہ مشکل کام ہے،
بالکل، تو اس کو آپ لیں کہ ختم ہو جائے یہ ناممکن ہے، لیکن اس میں کمی جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے سے ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا رول جو ہے وہ پولیس کا ہے۔ جب پولیس یہ فیصلہ کرے اور سیاستدان 4-5 لوگ ہو کے چلے جائیں، ان کو اس بات پہ ان سے ہمیں سب ضلع کی ایک ایسی باڈی بنا کے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ پولیس کو آزاد کریں اور انہیں 6 مہینے کے سال کا ٹارگیٹ دیں۔ آئی جی مرضی کا ڈی پی او لگائے اور وہ اپنی مرضی کی ٹیم دے، اس کو اختیار ہو ہر قسم کا، تو وہ اس سے بہتری آ سکتی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں وہ سبھی اسی طرح سے اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ جب تک وہ سیریس نہیں لیں گے تو یہ آگ جو ہے وہ کسی کی طرف بھی مڑ سکتی ہے، اور گاؤں سڑک کے اوپر کھڑا ہوا ڈکیت یا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ اس سے کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے جو ادارے پاور میں ہیں ان کو کریک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے، اور ہم سب کو بھی اپنی اپنی کوشش ہے وہ کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ ناصر طاہر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ ہم سب کو انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور سارے اداروں کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اپنا جب کردار ادا کریں گے، ہر بندہ اپنی انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ ہر بندہ جب کوشش کرے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے۔ تو آج کے پروگرام ہم نے اس میں منڈی بہاؤالدین کو پرامن بنانے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے دیکھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جہاں تک ہماری اپروچ ہے ہم کوشش کریں اور اس بدامنی کو، اس قتل و غارت کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں سب اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ایک اس اہم اور بہت ہی سنجیدہ موضوع پہ آپ نے اچھی گفتگو کی۔ دوبارہ آپ سب کا شکریہ، اور سارے ناظرین ہمارے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آئندہ ایک اور پروگرام کے ساتھ، منڈی بہاؤالدین میں رفاہ اور فلاح کا کام کرنے کے لیے، اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔